बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत पर। उनकी जो दीन इस्लाम के लिए खिदमात हैं, उनकी खिदमात को आज देखने की कोशिश करेंगे। आप 83 हिजरी के अंदर पैदा हुए मदीना मुनव्वरा में, और आपने 148 हिजरी के अंदर जामे शहादत नोश किया। आपको अंगूर के साथ जहर मिलाकर दिया गया था, जिससे आपकी शहादत वाक़या हुई थी। आपका जो इमामत का दौर है वो 34 साल के ऊपर मुहीत है, और आप 12 अइम्मा में से छठे इमाम कहलाते हैं। आपने इल्मी मैदान के अंदर बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। उस वक्त में जब उमवी और अब्बासी आपस में दस्तो गिरेबां थे, उस वक्त में आपने इल्म के मैदान के अंदर गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। आपके 4000 से ज़ायद शागिर्द हैं, और सबसे बढ़ कर के हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो कि अहले सुन्नत के इमाम हैं, वो भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। आज हम बात करेंगे कि आपकी जो मुमताज़ हैसियत है, यानी 12 इमाम में से जो आपकी मुमताज़ हैसियत है, आपका मुमताज़ काम है, वो क्या रहा, उनकी हैसियत क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। उनके उसवा जो दीगर मुसलमानों के लिए जो है वो उसके अंदर आपको जो उसके उसवा से दूसरे मुसलमानों को मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे करके मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। आपने जो इज्तमाइयत के ऊपर ज़ोर दिया, उस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, उसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं। आपने बेशुमार किताबें तहरीर की हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सबसे पहले हाफिज़ कादिम रज़ा साहब के पास जाना चाहूँगा। और जब हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, तो आपका लक़ब जो है वो सादिक है। मैं हाफिज़ साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि ये आपको सादिक का लक़ब कब मिला, और इसकी पीछे इसका बैकग्राउंड क्या था, ज़रा इसके ऊपर हाफिज़ साहब रोशनी डालिएगा। आज का मौजू इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इल्मी हवाले से, कौमी मजहबी खिदमात के हवाले से क्या उनका किरदार था, क्या उनका अमल था। जी। जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया कि इमामों में से छठे इमाम हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। 12 इमाम, उनमें से पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो इल्म का मंबा, इल्म का मरकज़, इल्म की बुनियाद, जिन्हें रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बिल्कुल ऐसे। जिसने भी इल्म लेना हो इस दरवाज़े से आए। वहीं से फैज़ हासिल किया। जी। तमाम अइम्मा ने, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इन्हीं के तवस्सुत से इल्म इन तक पहुँचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो दादा थे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के, तकवा के लिहाज से, इबादत के लिहाज से उन्हें साजिद का लक़ब सैयदुस साजिदीन भी उन्हें कहा, ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है। उनके इल्म का फैज़ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, जो अपने दौर के इल्म का मंबा मरकज़ थे, उनके मदारिस थे, और उन्हीं के वारिस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बने। आपने सादिक के हवाले से कहा, आप जानते हैं कि जब दीन इब्तदा माहौल, ये सिलसिला कायनात आलम में पहुँचा, तो इन्हीं के जद रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नाम के साथ सादिक और अमीन का लक़ब सबसे ज़्यादा दुश्मन भी इसे एतराफ़ करते और तस्लीम करते। ठीक है। और ये इस हद तक इंतहा की बात थी कि जब जानी दुश्मन सामने खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन वही उनके सामने रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं
انہی کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے بات کس سے ہو رہی ہے؟ اپنے قاتلوں سے، دشمنوں سے جو مارنا چاہتے ہیں، زندگی ان کی تصور کرتے ہیں کہ نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ایک موجود ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے، تسلیم کر لو گے؟ کہنے لگے یہ تسلیم کر لیں گے۔ اگر تم پہاڑ پر چڑھ کر دیکھو لشکر تمہیں نظر نہ آئے پھر کیا کہو گے؟ کہا جی ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نے کہا کیسے؟ نے کہا جی ہم نے ہمیشہ سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صادق ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صادق کا لفظ میں جو عرض کر، اور یہی صادق کا لفظ انہی کی اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق تو سارے تھے بالکل ٹھیک، لیکن ان کے لیے خاص ہو گیا، خاص ان ہو کا گیا۔ لقب ہو گیا۔ ہم جب جشن مناتے ہیں 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہے اور رسول پاک کی بھی، بالکل ٹھیک، تو ہم جشن صادقین مناتے ہیں، ماشاءاللہ، دو سچے۔ تو صادق کے حوالے سے تو اتنا عرض کہ اتنا وہ دشمن بھی تسلیم کرتا تھا کہ یہ صادق ہے۔ یہاں پر بھی یہی کیفیت تھی کہ جو دشمن تھا، دوست تھا، جاننے والا، نہ جاننے والا، ہر ایک انہیں صادق کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ صادق ان کے بچپن میں ہی ان کا نام پڑ گیا تھا ان کے نام کے ساتھ؟ یہ علمی لحاظ سے بچپن میں ہی جب بھی گفتگو کرتے تھے ٹھیک ہو گیا، اور ان کا گفتگو کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ انہیں لوگ شبیہ رسول بھی کہتے تھے ماشاءاللہ، اور صادق بھی کہا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ آپ 12 ائمہ میں سے چھٹے امام ہیں، تو آپ کی جو ممتاز حیثیت ہے دیگر ائمہ کرام سے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ مختصر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت میں نے عبقری شخصیات کا جائزہ لیا علمی اعتبار سے، تو ان میں ان کی ذات والا صفات، سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ذات والا صفات، وہ شخصیت نظر آئے کہ جس طرح لوگ وقت کے تصور میں تسلسل میں چلتے ہیں، تو میں نے دیکھا جتنا ان کا کام ہے، ان کا کام ان کے قد سے بھی بڑا ہے، ماشاءاللہ، اور پھر ان کا کام وقت کے تسلسل میں جب میں نے اس کو میئرمنٹ کیا ہے تو وقت بہت پیچھے رہ گیا ہے، یہ وقت سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ انہی کے خطوط اور نقوش عظیمت ہیں جو آج علم بھی زندہ ہے اور کردار بھی زندہ ہے۔ میں نے ان کی امتیازی اوصاف میں سے ایک بڑا عجیب وصف دیکھا علم کے تصورات میں۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن پڑھنے پڑھانے سے پہلے ان کی ایک شرط ہوا کرتی تھی جو مجھے ان کا امتیازی وصف نظر آیا۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے کہ بیٹا، جو علم مدون ہے جی، کتب کے اندر تو صفحات پر محفوظ ہے، جو آپ اس کو ذہن میں نقش کریں گے تو خیالات کے اندر محفوظ ہوگا۔ تو نہ صفحات والا علم جو ہے مستفید ہے، نہ نقوش خیال والا جو ہے۔ بالکل ٹھیک، علم وہی ہے جو کردار میں اترے اور کردار تمہارا جو ہے وہ علم کی تصدیق بنے، بالکل ٹھیک، علم تمہارا جو ہے وہ تمہارے کردار کی تائید بنے۔ تو انہوں نے صرف پڑھایا نہیں ہے روایتی تسلسل میں، انہوں نے سکھایا ہے، اور یہی وہ ٹائٹل ہے جس کا تصور قرآن پاک نے دیا ہے انبیاء علیہ السلام کو، بالخصوص سید المرسلین کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دو، یعنی تربیت۔ جتنے بھی ادیان آئے ہیں، ہر دین کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کردار سازی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب میں نے ان کی حرمت کردار کے آئینے میں دیکھا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو کردار سنوارا کرتے ہیں، جی، اور ان کی حرمت مآب شخصیت ایسی ہے یہ کردار کا حوالہ بن جاتے ہیں، ماشاءاللہ، کرداروں کو روشنی دیتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا یہ وصف تھا بالکل ٹھیک، اس حوالے سے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھایا ہے اس کو دکھایا ہے، اور پھر تقریر پر بعض اوقات پابندی لگا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اظہار خیال کیسے کریں گے، ابلاغ دین کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا تمہارے کردار میں اتنی شاندار لطافت ہونی چاہیے کہ تمہارے کردار سے علم کی بھی خوشبو آئے، حرمت کردار کی بھی خوشبو آئے، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، کیونکہ تہذیب اخلاق ہی بنیادی نبوی پیغام ہے، اور تہذیب اخلاق ہی بنیادی قرآنی پیغام ہے۔
تو دونوں حقیقتوں کو آپ نے جمع کر کے مرج البحرین کر کے اس وقت کے دور کے اندر جو امت کی آبیاری کی ہے، اس وقت کے جتنے بھی آپ کو لوگ ملیں گے علم اور اخلاق سے وابستہ، ان کے پیچھے ان کی فیوز و برکات کا تسلسل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ان کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ علم جو ہے، ان کے علم کے اندر اتنی وسعت تھی کہ اکناف عالم سے لوگ پیاس بجھانے کے لیے ان کی بارگاہ میں آیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور حافظ کاظم رضا صاحب کے پاس جاؤں گا اور آپ سے جانوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو باطل نظریات کی نشاندہی کی ہے، اس وقت میں جو باطل نظریات پروان چڑھ رہے تھے اس کی جو نشاندہی کی، اور پھر آپ نے جو فکری آزادی کے اوپر جو زور دیا ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر حافظ صاحب آپ سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، اس موضوع کے اوپر میں حافظ صاحب آپ کے لیے سوال ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے باطل نظریات کی نشاندہی کیسے کی اور فکری آزادی پر آپ نے کتنا زور دیا؟ جیسا کہ ابھی صداقت صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی، ان کا دور علمی لحاظ سے یوں ہی سمجھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی ان کی، بالکل ٹھیک۔ اور انہیں قدرتاً بادشاہان وقت کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے، قتل و غارت کی وجہ سے انہیں علیحدگی میں اور آسانی سے تبلیغ کا موقع ملا، بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے باطل نظریات کو، بہت سے ان کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے مثالوں کے ذریعے باطل نظریات کو رد کیا، یعنی خدا کی وحدانیت، خدا کے وجود پر جو لوگ ہے نہیں، اس موضوع پر مختلف انداز، ٹھیک۔ لیکن بنیادی طور پر آج کے دور میں یہ جو آپ طب ہے، ڈاکٹری ہے، اس کی بنیاد کے خالق بھی امام جعفر صادق علیہ السلام، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جابر ابن حیان آپ کے شاگرد تھے؟ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے شاگردوں میں مسلمانوں کے جتنے بزرگ خلفاء امام وقت تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ سارے ان کے شاگردان میں شمار تھے، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ جو کہ اہل سنت کے جو امام ہیں، اس وقت بھی جن کا کل دورہ ہے، جس کے لوگ فالور ہیں، ماننے والے ہیں، وہ حضرت امام جعفر کے شاگرد تھے۔ وہ 4-5 ہزار جو شاگرد تھے ان شاگردوں میں سے تھے، اور ان کا ایک فرمان اہل سنت کی کتب میں واضح طور پر موجود، ان کا ایک فرمان ہے، لولا سنتان لہلک النعمان، جو 2 سال میرے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزرے ہیں، لولا سنتان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے، لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان ان کا نام۔ تو اپنی اس، جیسے حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ نے بھی یہی کہا، جب یہی علم کے میدان میں حضرت علی ابن ابی طالب نے چند فیصلے کیے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا موقع، تو اس وقت حضرت عمر نے رضی اللہ نے بھی یہی کہا تھا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک، کیونکہ فیصلہ وہ ہو رہا تھا جو علم کے مطابق نہیں تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے وہ فیصلہ کر کے اس فیصلے کو جان بوجھ کے وہ غلط نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ تو وہی علم امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا۔ ان کی بنیاد مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہی ہے۔ تو اس طب کا علم ہو یا دیکھو یہ روحانی یا تیسرا ایمانی علم جس کے لیے ہم جسے شریعت کا علم کہتے ہیں، یہ تو ہم تمام معصومین ائمہ ہر ایک، لیکن بنیادی طور پر جسمانی علم کے حوالے سے بہت بڑا احسان ان کا
کہ انہوں نے اس کی بنیاد بھی رکھی اور ایسے شاگرد پیدا کیے کہ جن کے جنہوں نے آج پھر بھی آگے بڑھ کر کردار ادا جن کیا کے آج بھی فارمولوں پر عمل کر کے آج کے سائنسدان بھی استفادہ کر رہے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ روشنی کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ روشنی کس طرح انسان کے جسم کے اندر سرایت کرتی ہے، انسان کے اندر سے جو شعائیں نکلتی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آج کے دور میں تو انسان 1400 سال بعد تو تحقیق کے بعد تو بہت بڑی منزل پہ پہنچ رہا ہے، لیکن 18ویں صدی میں روس کا سائنسدان ان کی تائید کرتے ہوئے ان کا نام لے کر سلوٹ کر رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو. سبحان اللہ. کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے تو ہمیں اتنے نہ اخراجات کرنے پڑتے، نہ اتنی محنت کرنی انہوں نے پڑتی، اس وقت میں تحقیق کر کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم جس تحقیق پہ آج پہنچے ہیں 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کا اعلان کر. بالکل ٹھیک ہوگا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے اجتماعیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اور اجتماعیت کے فروغ کے لیے بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا. میں چاہوں گا کہ اس دور کی جو ضروریات تھی جس میں اجتماعیت بھی ایک ضرورت تھی اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا اور ان کے کردار کو واضح کیجیے گا. دراصل اجتماعیت ایک فطری تقاضا ہے اور انسانی ضرورت ہے. یہ جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کی ایک میگنیٹ پاور ہے، اسپرچول میگنیٹ پاور ہے، اور اسی میں اجتماعیت ہے. یہ پہلی اکائی ہے. بالکل ٹھیک. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اسی اکائی کی بحالی کے لیے کردار دیتے رہے اور اپنے کردار کو حوالہ محبت بنا کر پیش کرتے رہے. تو یہ تسلسل جاری ہے اور قیامت تک اس نے جاری رہنا ہے. کیونکہ اس کو ریلیٹ ہم اس طرح سے بھی کریں گے کہ اموی اور عباسی دونوں آپس میں بھی دستہ گریباں میں اس طرف آ رہا اور ہوں، اجتماعیت کی اس ضرورت طرف آ رہا ہوں. مسلم امہ کے اندر صفین کے بعد جو خلفشار پیدا ہوئی، یہ اتنا انتہائی ہولناک معاملہ تھا جس میں یہود کی سازش بھی موجود تھی اور اموی حکمرانوں کا اپنا ذوق بھی تھا اور انتقام بھی تھا، عبد الشمس امیۃ الاکبر سے لے کر توڑ تک. تو یہ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے زمانے میں اموی باہم دست و گریبان ہو گئے. بالکل ٹھیک. اور پھر ساتھ ساتھ جو عباسی تھے ان کو موقع ملا. عباسیوں نے یہ سیاست کھیلی کہ ان کے حمایتی بن کے، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہم انتقام لے رہے ہیں کربلا کا، اور ان نفوس قدسیہ پر ہونے والے مظالم کو نومینیٹ کر کے سامنے رکھ کر وہ اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے. اور اس وقت وہ مضبوط ہو گئے تو انہوں نے تو امویوں سے بھی 2 قدم آگے رکھا ہے مظالم کے اندر. تو یہ جو مذہبی سیاسی انتشار تھا، اور اس میں ایک اور بھی ایک تاریخی صورت ہے، وہ عام منظرہ پر نہیں بتائی جاتی، وہ یہ ہے کہ دین کے اندر بھی اختراعات کا ایک تسلسل تھا. امت کا جو وحدت کا جو ایک ٹائٹل تھا نا اعتقادی نظریے اعتبار سے، وہ بھی بکھر چکا تھا. بالکل ٹھیک. اس میں کئی نظریات آ گئے تھے، یعنی اسلام کے اندر کئی نظریات پیدا کر دیے گئے تھے. آپ نے فکری آزادی کی بات کی. فکری آزادی سے مراد ہے دین کا وہ فطری اعتدال جو انسان کی فطرت کو روشنی دیتا ہے اور مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے. آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے. کیوں کہ ان امویوں نے، چونکہ یہ گنڈے تو تبان تھے نا جی، انہوں نے صرف ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف اہل بیت نبوت کو ہی ستایا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو ستایا ہے. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں وہاں تک لے گئے کہ انہوں نے پوری ریاست اسلامیہ کو اپنا ملازم سمجھا. جس طرح فرعون کا طرز فکر تھا، یہ اس وقت کے فرعون تھے. انہوں نے جناب اللہ اپنے طرز حکومت کو کہا کہ ان سے ساری جائیدادیں چھین لی جائیں، ان پر بھاری ٹیکس لگا دیا. یہ چولہا ٹیکس وہاں سے شروع ہوا ہے، شادی ٹیکس وہاں سے شروع ہوا ہے. ہر ان کو ٹیکسوں کے اندر اتنا الجھا دیا جائے کہ یہ سانس لینے کے قابل نہ رہیں. تو ایک تو یہ تھی چیز. دوسری یہ تھی کہ یہ سارے ٹیکس جو تھے ان کے اپنے خزانے میں جاتے تھے، ویلفیئر فیل کے لیے ان کا کوئی کام اور کردار نہیں ہے. تو انسانیت اس وقت اب طریقہ شکار تھی. مذہبی بنیادوں پر یہود و نصارہ کی فکر جو ہے وہ بھی مختلف ذرائع سے در آئی تھی. تو اس پر امام زمانہ علیہ السلام نے مناظروں کا اہتمام کیا. بالکل باطل طاقتوں کے سامنے دین کا فطری اعتدال رکھا اور دلائل کی قوت کے ساتھ گفتگو کے اوپر آپ یقین رکھتے تھے. آپ نے بہت زیادہ اس دور کے اندر اس گفتگو کو کرنے کو پسند بھی فرمایا اور کر کے دلائل دے کے احقاق حق کے لیے، حق کی جستجو کے لیے اور انسانیت کو اس کے صحیح مرتبے تک پہنچانے کے لیے آپ نے نشاندہی قرآن اور سنت کی روشنی میں کی ہے، خیالات سے نہیں کی. یہ ائمہ طاہرین کا یہ وصف رہا ہے. اور امام جعفر صادق کا تو امتیازی وصف ہے. انہوں نے تو اعلان فرمایا تھا
کہ یہ جو رخنہ انداز ہیں یہ قرآن سے بھی دور جا چکے ہیں اور سنت سے بھی دور جا چکے ہیں، اور حوالہ ہمارا دیتے ہیں، ہماری طرف ایسے اقوال منسوب کرتے ہیں، ایسی روایات اور احادیث منسوب کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری ہر بات کو قرآن پر اپنا جو ہے ٹیلی کیا جائے، سنت پر جو حسب قرآن اور حسب مزاج نبوت ہو وہی حق ہے، وہی ہماری، یعنی جو کچھ اس وقت اضافی مواد شامل کیا جا رہا تھا اس کی تردید آپ نے اس کی تردید کی اور تطہیر کر دی، ان کو پاک کر دیا، کہا یہ جو بنا کر لائے ہیں، میں اسے حجرہ ساز دین کہتا ہوں۔ اور دین کے آج جو جہاں ہمارے مکاتب فکر یا فرقہ واریت کا جو توڑ ہے، اس کا دین فطرت اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کتاب بھی لکھی تھی، نو سیکٹیرینزم ان اسلام، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، جس مذہب میں فرقے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، سمجھا گئی؟ تو اسلام کا جو آفاقی نظام ہے، خواہ وہ نظری ہو، عملی ہو، اخلاقی ہو، کسی بھی جیسے ہو، معاشرتی ہو، تہذیبی ہو، تمدنی ہو، ہر ایک کے اندر اعتدال بھی ہے اور بھلائی بھی ہے، خیرخواہی بھی ہے۔ اس کی فطرت کے اندر رسول فطرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، فرمایا الدین النصیحہ، ہر مسلمان کا خمیر ہونا چاہیے کہ وہ خیر خواہ ہو دوسرے کا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر حافظ کاظم رضا صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ اس کو فروغ پانے میں، پروان چڑھانے میں، اور عمومی طور پر ایک کانسیپٹ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ شیعت جو ہے وہ علی والے ہیں یا حسین والے ہیں، لیکن جعفری شیعہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو کیا یہ کوئی تفریق ہے، تقسیم ہے، یا بات ایک ہی ہے، اور آپ کا اس میں کیا کردار ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم حافظ کاظم رضا صاحب کے پاس سوال لے کر جائیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حافظ کاظم رضا صاحب یہ بتائیے گا سر کہ فقہ اہل بیت کے اوپر جو آپ کا مفصل کام ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، اور اہل تشیع کے نزدیک جو فقہ جعفریہ ہے یہ اس کی بنیاد ایکچول میں کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ہے؟ ارسلان صاحب، آپ نے جس طرف متوجہ کیا ہے، جیسے فقہ امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ، اسی طرح فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں عموماً اس سلسلے کو اس انداز میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک کام پوری دنیا کرتی ہے، جی، لیکن کچھ اس انداز سے کوئی کر جاتا ہے کہ وہ ان کے نام کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ ہیں افریدی صاحب، میں آپ سے اگر سوال کروں کہ یہ ان علمدار کسے کہا جاتا ہے، ہم میں علمدار حضرت عباس کو کہا جاتا ہے، مشہور ہے نا؟ ہاں جی۔ کیا یہ علمدار حضرت عباس ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں حضرت عباس علمدار نہیں ہے، لیکن ان کو علمدار کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے نہیں لیکن کہا گیا، نہیں ہیں بھی، ہیں بھی، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہیں، اصل تو سارے ہی علمدار ہیں۔ اصل علمدار وہ ہیں جن کو رسول پاک نے علم دیا تھا، بالکل ٹھیک، وہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ خیبر میں، خندق میں، تمام آپ سنتے رہتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی۔ اصل علمدار علی ابن ابی طالب، انہیں علمدار نہیں کہتے، علمدار کہا جا رہا ہے حضرت عباس کو۔ حضرت عباس کو علمدار کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس انداز میں علم کو اٹھایا اور اس کی حفاظت کی، بازو کٹوا دیے، اپنی قربانی دے دی، فداکاری کا ایک عجیب نمونہ پیش کر دیا۔ کائنات عالم میں ایسی فداکاری کسی نے نہیں منسوب کی۔ ہو گئے علم کو ان کے نام کے ساتھ آج پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھو، جو بھی ان کے فالوور ہیں، انہوں نے گھروں پہ وہ علم لگایا ہوا ہے، اور اس علم کا نام علم عباس ہے۔ اس کو آسان کر کے یوں کہہ دیتے ہیں کہ علم کی حفاظت کے لیے جو آپ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ایک امتیازی حیثیت اور مقام ملا۔ جی، چونکہ موضوع میرا حضرت عباس نہیں ہے، موضوع میرا ہے آپ کا جعفر صادق۔ بالکل ٹھیک، میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ علم لگا ہوتا ہے ہر اس کے گھر پر جو فالور ہیں، ماننے والے ہیں حضرت عباس کے، ان کا پنجہ جو کٹا ہوا ہے وہ بھی اس کا نشان بھی ہوتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے علم عباس۔ علم جو ہے اصل میں ہے علم اسلام۔ بالکل ٹھیک، جو علم اسلام ہے اس کا آج ہم جو نام لے رہے ہیں وہ علم عباس کہتے ہیں۔
یہ کیسے علم عباس؟ وہی جو آپ نے تشریح کی، میں بھی بتا چکا کہ انہوں نے قربانی دے کر اس علم کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ یہ علم وہی ہے جو حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے دیا، یہ وہی علم ہے جو امام حسین علیہ السلام کا یہ علم حضرت حسن کا علم لے کر آئے، یعنی علم اسی علم کا وہی علم جو علم تھا حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا علم ہے، جو امام حسن اور حسین کے بعد حضرت عباس کے بعد آیا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس جو علم تھا وہ علم وہی تھا جو علم اسلام تھا۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا علم اسلام کا نام علم عباس۔ اب آؤں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جعفری اصل میں نہیں ہے، یہ اصل میں ہے محمدی، فقہ محمدی، فقہ علوی، فقہ حسنی، فقہ حسینی، یہ تمام فقہ نام چلتے چلتے اس مقام پر جب پہنچے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس انداز میں فقہ کو پہنچایا، بتایا کہ ان کے نام کے ساتھ فقہ جعفری مخصوص ہو گیا، کیونکہ آپ نے فقہ اہل بیت کے اوپر تفصیلی کام کیا۔ فقہ اہل بیت کا نام ہی فقہ جعفری ہے، اور چونکہ فقہ اس کو میں فقہ محمدی بھی کہہ سکتا ہوں، اور اگر یوں میں کہوں اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ فقہ محمدی ہے جس کا نام ہم فقہ جعفری کہہ رہے ہیں، چونکہ چہرہ انہوں نے دکھایا، فقہ محمدی کا چہرہ، فقہ علوی کا چہرہ، فقہ جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام نے دکھایا، اور اس کا نام مخصوص ہو گیا فقہ جعفری۔ اب اس حوالے سے ان کے نام کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے بنیادی طور پہ یہ فقہ جعفری نہیں ہے، یہ فقہ محمدی ہے۔ اب صاحب میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ جب ہم مقام کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو حضرت امام جعفر صادق کا مقام تھا اپنے ہم عصر کے نزدیک، ہم اپنے دوسرے فقہا کے جو علماء کرام تھے ان کے نزدیک، وہ کیا مقام تھا، ان کی خدمات کے وہ کس طرح سے معترف تھے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ بھی روشن ڈالیے گا۔ یہ مشک آباشت کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت، فارسی کا مقولہ ہے۔ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود معطر کر دے، کسی عطر فروش کے کوالٹی بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کی فطرت، طبع، اخلاق، کردار، علم، دانائی، حکمت، یہ ان کی خلقی چیزیں ہیں۔ ٹھیک، میں یہاں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جس وقت نکاح ہوا سیدہ کائنات کا مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت برادری بھی شریک ہوئی، خلفاء بھی شریک ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بھی لا شریک ہو کر اس محبت والے نکاح میں شریک ہوا۔ کس انداز میں پیغام بھیجا جناب جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دربار رسالت میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، اللہ کو انتہائی خوشی ہوئی اس مرج البحرین کی، لیکن جس طرح لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مبارکیں دے رہے ہیں اور نیوتے دے رہے ہیں، میری طرف سے بھی 3 تحفے ہیں۔ میں نے ان کے اندر اور ان کی اولاد کے اندر 3 چیزیں رکھی ہیں۔ ہم مفاتیح الرحمہ، اہل بیت کا ہر فرد اللہ کی رحمت کا دروازہ ہوگا، جس کو رحمت الہی درکار ہو وہ اہل بیت کے دروازے پر آئے۔ سبحان اللہ۔ ومعادن الحکمہ، اللہ نے ان کے ظرف کو دانائی، شعور، علم اور حکمت کی کان بنا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس کو علم اور حکمت درکار ہو وہ یہاں سے ملے گا۔ وَأَمَنَ الْأُمَّةِ، اور ان کا دامن جو ہے پوری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے۔ یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے نبوی ممبر پر چڑھ کر جن نفوس قدسیہ کے علم کی وسعت اور توثیق فرمائی ہے وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اے لوگو اہل بیت کو نہ سکھاؤ، یہ تم میں سب سے زیادہ اعلم ہیں، ان سے اوپر کوئی علم والا نہیں ہے، یا صرف رسالت صاحب علم ہے یا پھر خدا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ یہ جو ہمارے ان کے معاصر علماء ہیں، جو الفاظ انہوں نے بیان فرمائے، وہ الفاظ سونے نہیں بلکہ نور سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تقریباً 150 سے زائد ان کے معاصر اہل علم جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء ہیں جو ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں، ان کے وصال پر جو انہوں نے کہا
وہ لفظ یقین کیجئے کتابوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، قلبرو کا حصہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک چھوٹی چیز سی کی میں جو ہے نا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جی ڈاکٹر صاحب۔ جو آپ نے فقہ جعفری کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ ہر اہل علم نے اپنے زمانے میں نصوص کو سامنے رکھ کر دور حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی سے استنباط مسائل کیا ہے، اور کائنات کے نظم کو شریعت کے تابع کرنے کے لیے جس نے جس انداز اور اسلوب میں بیان کیا ہے، اس کے اندر اس ٹائٹل میں جتنی اس محنت کی ہے، جو جتنا معروف ہوا ہے اس ٹائٹل پر، وہ امام ہے، سمجھا گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرچشمہ فیض ایک ہو اور آگے جا کر وہ اختلاف ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی مختلف چیز نہیں باقی فقہ جات سے۔ بالکل ٹھیک۔ میں یہاں ایک تاریخی غلطی جو ہے، جو اکثر شیعہ بھی کر جاتے ہیں، سنی تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ جس وقت اموی دور آیا ہے، انہوں نے ہر طرف سے کارڈن آف کیا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مکاتب پر، اہل بیت کے مدارس پر، اہل بیت کی ساری سرگرمیوں پر باضابطہ پابندی تھی، ٹھیک ہے، اور لکے چھپے بھی کوئی اگر کرتا تھا تو اس کا بھی مواخذہ ہوا کرتا تھا۔ اور انہوں نے جاہل فقہا، جس طرح آج ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، فرقے تب بنتے ہیں جب فقاہت کے منظرنامے میں جہالت کو پیش کیا جائے۔ ہوا یہ تھا کہ اس وقت مولا کائنات وہ معتمد علیہ ذات تھیں جو باب علوم نبوت ہیں، ان کے قول کو سند کی حیثیت اور شریعت کی دلیل قرار دیا جاتا تھا، اصحابہ کرام کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی۔ جب یہ اموی جارحین آئے، انہوں نے اس نقشے کو بدلا، جس مسئلے اور فتوے کی قوت میں مولا کائنات کا قول ہوتا وہ مسترد کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ ایک عصبیت تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک تسلسل جاری رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ایک تابندہ کردار ایسا ہے، جس کو امام ابو حنیفہ نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے وہ خطوط از سر نو زندہ کیے عرصہ دراز کے بعد، مولا کائنات کے اقوال کو جستجو کر کے، اور جب وہ استنباط کرتے کسی مسئلے کا تو پہلے قرآن پاک کی آیت سے، سبحان اللہ، پھر بالکل ٹھیک۔ یہ آپ سنت کی رسول خدمات سے، ہے، اور یہ بہت بڑی خدمات ہے، بالکل ٹھیک، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ میں حافظ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ آپ صاحب، جب ہم کوئی علمی کارنامہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں یا خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کن مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑا اور کن کن مسائل کا آپ کو سامنا رہا، ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ اس سے آپ آگاہ ہیں کہ ہمیشہ علمی میدان میں مشکلات ہوتی ہیں، اور اس دور میں جیسا کہ ابھی افریدی صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک، پھر درمیان میں کربلا بھی گزری، درمیان میں اموی دور، یزیدی دور، ہر لحاظ سے وہ دور گزرا، بلکہ اس سے پہلے والا دور اس سے زیادہ سخت تھا، جس میں صفین اور یہ جنگیں ہوئیں، ممبروں پر سب و شتم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے نام سے۔ جی، ایسے دور گزر کر پھر ایسا دور آنا جس دور میں یہی حکمران موجود ہوں، جی، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واضح انداز میں پوری دنیا تک علم کا پہنچا دینا معجزے سے بھی کم نہیں ہے، اور خدمات کے حوالے سے بھی کم نہیں ہے۔ مشکلات کی ہر لحاظ سے انتہا تھی، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس دور میں ان کا آپس میں اختلاف، لڑائی کے انداز اس انداز کے تھے کہ انہیں ایک گوشے میں بیٹھ کر علم کے میدان میں کام کرنے کا موقع ملا، اس طرف وہ متوجہ، جب بھی وہ متوجہ ہوئے انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ فقہ کے حوالے سے، جی، یہ جیسے کہ ابھی ذکر کیا انہوں نے کہ بنیادی طور پہ انہیں مجتہد بھی کہا جاتا ہے۔ مجتہد اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں استنباط کر کے مسائل کو پہنچائے ضرورت کے وقت کے مطابق، جیسے اب بھی مجتہد اعظم موجود ہیں اس دور میں بھی۔ اور اس دور کا ایک عظیم ترین ایک واقعہ یہی موجود انہی فقہا کے حوالے سے، بادشاہ وقت اس نے اپنی چہیتی بیوی کو طلاق کہہ دی۔ اب وہ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ لفظ کہہ دیا۔ پوچھا تو جس سے پوچھا انہوں نے کہا جی طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟
اس نے رجوع کیا علماء سے. جب علماء سے رجوع کیا تو جس سے بھی رجوع کیا، امام مالک کے ماننے والوں سے رجوع کیا، انہوں نے کہا جی طلاق ہو گئی، تم نے طلاق کہا ہے. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تمام سے رجوع کرنے کے بعد وہ سوچنے میں پڑ گیا اب اس کا حل کیا ہے. آپ جانتے ہیں اس کا حل بتایا گیا کہ یہ آپ ایسے کریں، آپ کا با اعتماد آدمی ہو جس سے آپ اپنی بیوی کا نکاح کریں، نکاح کے بعد یہ ہو وہ ہو وہ ہو، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد پھر آپ اس سے یہ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا میری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس حوالے سے کر دوں. اگر میں نے کہا ہے کہ اللہ نے کوئی راستہ پیدا کیا ہو جس سے میری معافی ہو جائے، غلطی کر بیٹھے ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ اب تو غلطی ختم. سوچ میں پڑ گئے، اپنے وزیر سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے. اب نے کہا جی علماء سے تو کر لیا ہے، اب کوئی اور عالم بھی ہے، کوئی ہے سلسلہ. انہوں نے کہا ہاں عالم، لیکن ان کا تعلق فقہ جعفری سے. چلو مسلمان تو ہے نا، پتہ کرو. پتہ کرایا گیا. بہت بڑا درس جاری تھا وہاں پر. کم عمر، سب سے کم عمر عالم علامہ ہلی مجتہد کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے. ان کا چناؤ ہوا کہ آپ جائیں یہ مسئلہ حل کر کے. جب انہوں نے کہا گیا کہ یہ حل ہو جائے گا، انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے، حل ہونا چاہیے، اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے. وہ آئے، اعلان ہو گیا کہ تمام تشریف لائیں. امام مالک کے ماننے والے، امام حنبل کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے. دربار سج گیا. بڑے اہتمام سے انہیں لایا گیا. بڑی توجہ فرمانی ہے. اب یہ واقعہ تاریخی سلسلہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ جعفریہ کے حوالے سے. اب وہ پہنچے تو پرانے سے کپڑے طالب علم کے جو پہنے ہوئے وہ پہنے ہوئے ہیں. دربار میں پہنچے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں. آخر میں کرسی لگی ہوئی ہے علامہ ہلی کی، اور ادھر تمام بزرگ مجتہدین کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں. بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہے. اب وہ پہنچے، وہ آئے، آتے ہی جوتیاں اتاری، جوتیاں اتار کے بغل میں لے لی. ٹھیک. لوگ وہ سارے مسکرانے لگے، جی آ گیا ہے فقہ جعفری والا، یہ کیا کرے گا جس کو دربار میں آنے کی تمیز سلسلہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال پہنچے، انہوں نے بیٹھے، نیچے سنبھال کے جوتی رکھی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، میں اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ جوتی چوری نہ ہو جائے، اس لیے. میرے دربار میں چوری ہو جائے؟ علامہ ہلی نے کہا آپ اپنے دربار کی بات کرتے ہیں، رسول پاک کے دربار میں چوری ہو گئی جوتی. کہ رسول پاک کے دربار میں چوری ہو گئی، کس نے کی؟ انہوں نے نام لے لیا ان فقہ کے رہبروں کا کہ ان میں سے فلاں نے چوری کی. سب مسکرائے. انہوں نے کہا دیکھو یہ فقہ جعفری والا کیا کہہ رہا ہے، اس وقت تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، 80 سال بعد وہ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جوتی چوری کی ہے رسول پاک کی. کہا اچھا نہیں پھر وہ ہوں گے. دوسرے کا نام لیا. کہا یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ 150 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. نے کہا نہیں یہ ہوں گے. فقہ کے بزرگوں کا نام لینے لگا. انہوں نے کہا یہ تو 250 سال کے، اتنے سال بعد پیدا ہوئے. نے کہا اچھا. اٹھ کر جوتی پہننے لگے، جاننے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ نے مسئلہ کہا تھا، مسئلہ حل ہو گیا ہے. نے کہا کہاں مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ میری بیوی کی طلاق کا مسئلہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی مسئلہ اسلامی لحاظ سے حل ہو، اور آپ جانے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو حل ہو گیا، کیسے حل ہو گیا؟ نے کہا ابھی مسئلہ تو مفتیان نے حل کر دیا جو بیٹھے ہوئے. نے کہا کیا؟ نے کہا آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے. میں نے کہا جوتی چوری. انہوں نے کہا جی ایک رسول پاک کے 50 سال بعد، 80 سال بعد پیدا ہوئے، 150 سال، 200 سال بعد. نے کہا میں جس کی بات کرتا ہوں وہ خون رسول ہے، اس کا نام جعفر صادق ہے، اور اس کا خالصتاً تعلق رسول سے ہے. اس دور کی بات، فقہ کی میں بات کرتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ جذبات میں، غصے میں اگر کوئی طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ فقہ جعفری ہے. مسئلہ فقہ جعفری کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ان میں ہوگا، میں ان کی تردید نہیں کرتا، لیکن میں وہ فقہ بتا رہا ہوں جس فقہ کا تعلق بالکل ٹھیک ڈائریکٹ رسالت مآب کے ساتھ ہے. میں وہاں سے یہ سننے کے بعد انہوں نے
گلے لگایا، قریب جگہ دی، اور انہوں نے کہا کہ میں فقہ جعفری کو تسلیم کرنے کے لیے ابھی تیار۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آخر کے اندر آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور حضرت امام جعفر صادق کی چونکہ سیرت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ان کے علمی کارناموں کے اوپر بات کی ہے، تو بالکل مختصراً ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آج کے دور کا مسلمان ان کے اسوہ سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے؟ بہت خوبصورت بات۔ یہ جو ائمہ طاہرین کی سیرت ہے نا، یہ سیرت نبوی کی گواہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے دور کے اندر۔ اور تین چیزیں ہیں: علم، عمل، خلوص اور تقوی۔ یہ تینوں عظمتیں، یہ عناصر ہیں انسان کی اخلاقی روحانی تربیت کے لیے اور سیرت کی تعمیر کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جس وقت ہم ان تینوں منابع، یہ چاروں منابع جو ہیں عناصر ہیں سیرت کی تشکیل، سیرت کی تعمیر، سیرت کی تطہیر کے لیے، تو پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو ان تینوں چاروں چیزوں کے عناصر میں خزانہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمان خداوندی ہے، فرمان نبوت ہے کہ یہ مخزن ہیں علم اور حکمت کے بھی، تقوی کے بھی، طہارت کے بھی۔ تطہیرن کی شان جو ہے یہی لوگ ہیں نا، یہ عنوان ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس واسطے یہ چاریں چیزیں انسان کے، یا جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ان میں ان چاروں چیزوں، چاروں عناصر کو ہی انسان کی خلق کی تعمیر کا جو ہے نا قرار دیا گیا ہے۔ تو بنا بنی ان سے بہتر سیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ان سے بہتر صورت کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے بہتر علم اور تقوی کس کا ہو اور ان سکتا ہے؟ کے جو علمی خدمات ان کی ہیں، تعلیمات، میں جو نے ہیں، پہلے ان کے گفتگو اس میں کے یہ اوپر- بات کہی تھی جی۔ کہ ان کا جو سبق ہوتا تھا پہلا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم نے ورقوں میں محفوظ نہیں کرنا علم کو، اس کو اپنے عمل کے اندر لے کیونکہ کر ورقے بالکل پوشیدہ ہو جاتے ہیں، ذہنوں میں ٹھیک ہوگا۔ محفوظ نہیں کرنا، ان کو حرمت نہ کردار تو ورقوں میں محفوظ کرنا ہے، نہ خیالات میں لانا ہے، بلکہ اپنے عمل کے اندر اس کو اپنے لے کر عمل آنا کے ہے۔ اندر بالکل یہ ٹھیک گواہی۔ ہوگا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔